बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा। वलबलदु और शहर, अत्तय्यिबु पाकीज़ा। वलबलदु तय्यिबु और पाकीज़ा शहर, पाकीज़ा सरजमीन, पाकीज़ा ज़मीन का टुकड़ा, यखरुजु वो निकालता है, उगाता है, नबातुहु अपनी नबातात, अपनी फसल, अपने पौधे, अपनी जो भी अल्लाह ताला वहाँ से फसल उगाते हैं या फिर फरूट उगाते हैं, अबेलें उगाते हैं, तो उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है कि वो पाकीज़ा शहर, वो पाकीज़ा ज़मीन का टुकड़ा, यखरुजु निकालता है, उगाता है, नबातुहु अपनी नबातात, बिइज़्नि रब्बिह अपने रब के हुक्म से, बिइज़्नि हुक्म, रब्बी रब ही अपने रब के हुक्म से बा का मतलब है वो किसके हुक्म से वो सरजमीन मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगा रही है, नबातात उगा रही है, अल्लाह के हुक्म से। वल्लज़ी और वो जो, अब दूसरी ज़मीन की बात हो रही है, पहले हुई है अच्छे शहर की बात, वलबलदु तय्यिब पकीज़ा जगह की बात, अच्छे ज़मीन के टुकड़े की बात हुई है, अब दूसरे टुकड़े की जो अच्छा नहीं है उसकी बात होने लगी है। वल्लज़ी और वो टुकड़ा, वो ज़मीन का हिस्सा जो खबूसा खराब है, ला यखरुजु नहीं वो उगाता, नहीं वो निकालता, इल्ला मगर नकीदा नुकसान वाली चीज़ें, नाकिस चीज़ें, टूटी कटी फटी, सही नहीं रॉन्ग गलत चीज़ें निकालता है। कज़ालिका इसी तरह ही, नुसर्रिफु हम फेरते हैं, बार बार बयान करते हैं, अल आयाती निशानियों को, लिक़ौमिन ऐसी कौम के लिए जो यशकुरुन शुक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका इसी तरह ही, नुसर्रिफु दलाइल को हम बार बार बयान करते हैं, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, यशकुरून जो शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर दो ज़मीनों की बात बताई है, उनमें से एक अच्छी और एक बुरी, एक पाकीज़ा और एक नापाक, एक तय्यब और दूसरी खुबस। समझ रहे हैं ना बात को? तय्यब ज़मीन के बारे में बताया, वो पाकीज़ा ज़मीन का टुकड़ा है, शानदार है। यहाँ पर हम ज़मीन ख़रीदने लगे तो कहते हैं ना ये शोरीली ज़मीन नहीं है, शोर वाली नहीं है। यहाँ ना मतलब कि हर वक्त सैलाब नहीं रहता, यहाँ की जो है ना फसल बड़ी अच्छी उगती है। हम उस ज़मीन को क्या बोलते हैं? ज़रख़ेज़ ज़मीन या न्यायी ज़मीन भी बोलते हैं। ज़िम्मेदार हैं आप लोग। उस ज़मीन की बात हो रही है, वो है तय्यब ज़मीन, पाकीज़ा, जो बड़ी फसलें उगाती है, हर किस्म की फसल उगा लेती है। यहाँ इल्ला बिइज़्निल्लाह की बात इसलिए की कि अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो बात समझें, अपने लेसन पर फोकस रखें माय डियर। अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो पाकीज़ा सरजमीन, वो पाकीज़ा जगह, यखरुजु नबातु वो अपनी फसलें उगाती है। अपनी फसलें जो भी हमारे एरिया में चलती हैं, पाकिस्तान में चलती हैं, अच्छी से अच्छी फसल वो उगाती है, कोई ऐसी फसल नहीं जो उसमें ना उगती हो। अल्लाह कहते हैं साथ में फिर भी लगाया है बिइज़्नि रब्बी ही, कि वो अपने रब के हुक्म के साथ उगाती है। अब बताना मकसूद है, ज़राए सारे ही हों, ज़मीन अच्छी भी हो, बाराने रहमत भी हो, बारिश भी आ जाए और ज़मीन में खेती भी चले, खादें भी डाली जाएं, जदीद से जदीद तरीका भी आजमाया जाए, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म शामिल नहीं होगा कुछ भी नहीं उग सकता। उगी हुई फसल अगर अल्लाह ना चाहे तो उसको फल नहीं लगता। बिइज़्निल्लाह तो इसलिए बोला कि अगर ज़मीन अच्छी भी हो
تو وہ اچھی فصل کس کے حکم سے دیتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. یعنی مین کریکٹر اور مین کردار اللہ کا ہے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے. پر کیسی زمین کو؟ ایسی کو جس کا دل نرم ہو. یہاں میں مین بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ مومن اور کافر کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. مومن کے دل کو یہاں پر بالاد الطیب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ مومن کا دل پاکیزہ سرزمین کی طرح ہوتا ہے. جیسے اس پہ کسی بھی قسم کا بیج ڈالیں وہ اگتا ہے، وہ پھر اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتا ہے، بیچتا ہے، خوب فائدہ اٹھاتا ہے. مومن ایسا ہی ہے. جب اسے اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بتلائی جاتی ہے، تو وہ اس پہ غور کرتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، وہ اس کے مطابق خود کو بدل لیتا ہے، اس کے دل کی کایا بدل جاتی ہے، اس کا دل بہہ پڑتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے میں پہلے صحیح نہیں تھا، اب ٹھیک چلوں گا، اور وہ خود کو چینج کر لیتا ہے. یہ ہے مومن کی کیفیت. اس کی دل کی سرزمین پر اس بیج کو بویا گیا قرآن اور حدیث کے، اور اس نے ثمر دیا، اس نے فصل اگائی، اور وہ ایک مومن بن گیا، وہ نمازی بن گیا، وہ حاجی بن گیا، وہ سچ بولنے والا بن گیا، وہ امانت دار بن گیا، وہ دیانت دار بن گیا، وہ حق کو حق کے ساتھ لے کر چلنے والا بن گیا، با اخلاق بن گیا، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والا بن گیا، حدیث مصطفیٰ پہ جان دینے چھٹکنے والا بن گیا. وہی ہے وہ شخص جو دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک. اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، مجھے اس عمل کی محبت عطا کر دے، یعنی وہ عمل مجھے محبوب ہو جائے، میں بار بار کروں جو تجھے پسند ہے. اللہ میں ایسے لوگوں سے ملوں جو تجھے پسند ہے، ایسے لوگوں سے نہ ملوں جو تجھے پسند ہی نہیں. یعنی اس کا جینا اللہ کی رضا، اس کا مرنا اللہ کی رضا، ملاقاتیں اللہ کی رضا، کسی سے مسکرانا اللہ کی رضا، بات کرنا اللہ کی رضا ہے، معاملات کرنا اللہ کی رضا ہے، اس کو عزت دینا، کسی کو عزت دینا اللہ کی رضا ہے، ذلت دینا اللہ کی رضا ہے، وہ جیتا ہے اللہ کی رضا ہے، وہ مرنے کے لیے بھی اللہ کی رضا کے لیے تیار ہے. یہ ہے والبلد الطیب، پاکیزہ زمین کو تشبیہ دی مومن کے دل سے. مومن کا دل اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، لیکن یاد رکھے الا باذن ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے ہدایت قبول کرتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کتنا بھی نیک ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کبھی فخر میں نہیں آنا، بڑائی میں نہیں آنا کہ میں نیک ہوں تو میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں تو کمال ہو گیا، میں تو نمازی بن گیا، حاجی بن گیا. نہیں، اللہ بتلاتے ہیں اس میں تیرا نہیں میرا کمال ہے. کیوں؟ اللہ نے ساتھ ہی تو بتایا بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے یہ سب کر رہا ہے. اور جب وہ اپنے رب کے حکم سے نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، تو لہٰذا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو توفیق دے رہا ہے، جو جنت میں جانے والے عمل کی توفیق دے رہے ہیں، جس نے جہنم کی غلاظتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے، جس نے اپنے قریب کیا، جس نے اپنا بنا لیا، جس نے ہماری چھوٹی بڑی کمیوں کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر کیا، پھر ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، ہمیں اپنا بنا لیا. یہ سب کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے. یاد رہے اللہ کے کرم کو نہیں بھولنا، تکبر میں نہیں آنا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہ عاجزی ہے. یہ کیا ہے؟ عاجزی، انکساری. اگلی آیت کے حصے میں جو اللہ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، خبیث زمین کا حصہ یعنی کہ برا
جیسے کہتے ہیں یہ پھڑکر زمین ہے یا بنجر زمین ہے یا پھر یہ شور والی زمین ہے یا اس پہ سل والی پانی سیلاب آتا رہتا ہے نیچے سے نکلتا رہتا ہے، یہ زمین اچھی نہیں ہے، ہم خود بولتے ہیں۔ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ زمین ہر طرح کی عمدہ فصل نہیں اگاتی۔ کوئی بیج ڈالیں بھی تو بیج تھوڑا اگتا ہے اور گھاس پھوس زیادہ اگتے ہیں، گند بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اچھا بیج اگا وہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتا، وہ گند میں ہی نکل جاتا وہ بھی سارا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کیا اگاتی ہے؟ الا نکیدہ، ناقص چیزیں پیدا کرتی ہے، وہ ناقص چیزیں نکالتی ہے، وہ مکمل فائدہ ہی نہیں دے سکتی۔ مطلب یہ کافر کا دل ہے، قرآن تو وہی ہے جو مومن پر نازل ہوا، قرآن تو وہی ہے جو ایک مومن کو سنایا گیا اور وہ ایمان لے آیا، نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، محب خدا، محب رسول، اور وہی قرآن اس کافر کو سنایا جا رہا ہے اور اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ نہ تو وہ کلمہ گو ہوا، نہ ہی اس نے نماز پڑھی، نہ ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت آئی، نہ ہی وہ اللہ کے قریب ہوا، نہ ہی اس کے دل میں نرمی آئی، لچک پیدا ہوئی، اسے احساس ہوا کہ میں رونگ ہوں، نہیں، عاجزی نہیں آئی، وہ خود کو بڑا سمجھی جا رہا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بتانے والا آئے، مجھ سے کوئی بڑا نہیں، میں خود جانتا ہوں اپنا اچھا برا، چاہے صحیح کو غلط کہی جائے اور غلط کو صحیح کہی جائے، جو مرضی کرے وہ کہتا کروں گا خود ہی۔ اب ایسے میں ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے جیسوں کی کمپنی پسند کرتا ہے، اپنے جیسے لیڈر پسند کرتا ہے، حالانکہ اسے ظاہری پتہ یہ غلط ہے اور اسے ظاہری پتہ ہے ایمان والے ٹھیک ہے پر ان کی بات ہی نہیں ماننی۔ یعنی یہ قرآن ان کے دل پر جب پڑتا ہے نا، ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، ان کے دل کی سرزمین اسے قبول ہی نہیں کرتی۔ اگر قبول کرے، وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، اچھی خوبصورت سرزمین کی طرح جس کے اوپر بارش برستی ہے، یہ اصل میں نا بارش کا ہے کہ اللہ وہاں پہ بارش برساتا ہے، پاکیزہ شہر پر، پھر برے شہر پر بارش برساتا ہے، اچھا شہر اچھی فصلیں دیتا ہے اور برا شہر جو ہے وہ بارش اس کی فضول ہی جاتی ہے۔ اس بارش سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، سرزمین سے مراد مومن اور کافر کا دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمین پر بارش برسے اور وہ اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لے اور پھر وہ فصل اگائے ہیں تو یعنی وہ خود کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو پانی جذب کیا فائدہ خود کو دیا، جو فصل اگائی لوگوں کو فائدہ دیا۔ یہ بہترین سرزمین ہے جو خود بھی فائدہ، بہترین مومن ہے جو اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ تو اگلی آیت کے اس اگلے حصے میں فرمایا، جو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری سرزمین وہ ہے جو اپنے بارش پڑنے پر پانی اس کے اوپر آتا ہے نا، وہ اپنے اندر نہیں لے کے جاتی، اس کا اندر ہارٹ ہے، وہ چٹان کی طرح ہے، لیکن یوں تھوڑی سی نا گہری سی بنی ہوئی ہے، ایسے جیسے ایسے چھپڑی سی، اور وہ پانی اپنے اندر روک لیتی ہے لیکن اندر نہیں لے کے جاتی، اوپر روک لیتی ہے، تو وہ خود اپنا فائدہ نہیں اس پانی سے اٹھا رہی، لیکن لوگ خود بھی وہاں سے پی رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی وہ کھڑا ہوا پانی پلا رہے ہیں۔ یعنی یہی علم اس کو دیا جائے نا تو وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتا پر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود عمل نہیں کرتا پر لوگوں کو وہ علم دیتا ہے تو لوگ اس پہ عمل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تیسری سرزمین وہ ہے جو ایسے ہے چٹان کی طرح اور ہے بھی سخت، بارش پڑتی ہے نہ وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے نہ اوپر ہی روکتی ہے،
وہ بھی نیچے گر جاتا پانی. نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ کسی کو فائدہ دیتی ہے. یہ وہ ہے جس کے اوپر قرآن ڈالا جائے نہ اس سے فرق پڑتا ہے نہ اس سے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں خود بھی دین سے دور رہتے ہیں اور اللہ کے دین سے دوسروں کو بھی ہٹاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں دوسروں کو، اللہ کی راہ میں الجھنیں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کون سی زمین میں سے کرے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. اللہ ہمیں ایسی سرزمین بنا دے جو اپنے رب کے حکم سے اچھی فصل دیتی ہے. آمین ثم آمین. والبلد الطیب، اور پاکیزہ سرزمین، یخرج وہ نکالتی ہے اگاتی ہے، نباتہ اپنی نباتات، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے، والذی اور وہ زمین کا ٹکڑا، خبوثا جو برا ہے، اچھا نہیں ہے، جسے ہم خریدنا پسند نہیں کرتے. دو ٹکڑے جو ہوں، ایک اچھی فصل دینے والا ہو تو ہسبینڈ آ کے اپنی بیوی سے مشورہ لے نا تو وہ بھی کہے گی نہیں 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 وہ نہیں، وہ لینی ہے. اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اسی لیے تو اللہ سمجھا رہے ہیں، اس بات کو تمہیں بڑی سمجھ آئے گی. وہ جو بری زمین ہے نا، وہ نہیں نکالتی، اگاتی نہیں ہے چج کی کوئی چیز. جو بھی اگاتی ہے نا وہ ناقص، مکمل فائدہ نہیں دیتی. وہ ناقص چیز ہو وہ کام ہی نہیں آتی. میں نے ابھی بتایا نا وہ گھاس پھوس میں اتنے گند میں تھوڑا بہت صحیح بھی ہو تو وہ بھی گند میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ہی اللہ فرماتے ہیں ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ یشکرون، جو شکر کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، جن کو علم دیا جائے، دلائل دیے جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی شکر کرنے والے ہیں. شکر سے مراد یہ ہے الحمدللہ شکر کرنا، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا جائز استعمال کرنا، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے قرآن و پیغمبر بھیجے ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے، رسول کی قدر کرتا ہے، قرآن کی قدر کرتا ہے، اللہ کے فرمان کی قدر کرتا ہے، تو وہ ہے یشکرون. اللہ فرماتے ہیں جو قدر کرنے والے ہیں نا، یہ انہی کے لیے ہے. یہ قرآن، یہ دلائل، یہ پھیر کے بیان کرنا، یہ حکمت کی باتیں، یہ سمجھداری کی، اتنی زیادہ سمجھداری کی باتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو قدردان ہیں. جو قدردان نہیں، چاہے وہ سمجھدار بھی ہو، وہ اگنور کر دیتے ہیں، انسنی کر کے نہ وہ گئے. ان کو سیانی سے سیانی بات بھی فائدہ نہیں دیتی ہے. سیانی سے سیانی بات فائدہ اس کو دیتی ہے جو شکر گزار ہے. اور شکر بڑی ساری چیزوں میں ہے. چیزوں کی قدر کرنا شکر ہے. اللہ نے جو دیا نا ہمیں، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا بھی شکر ہے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ میانہ روی، اس کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے. ایسے نہیں کہ جوسوں کی طرح جوڑ کے رکھی جائیں. اللہ جو دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں میں اس کے اوپر دیکھوں، اور ایسے بھی نہیں دیکھوں غیر تہذیبی، اسلام کا رستہ چھوڑ کر غیروں کا اپنا کے ویسا کپڑا پہننا شروع کر دو، ویسا اوڑھنا شروع کر دو، ویسا فیشن شروع کر دو. دیا میں نے ہے اور مرضی غیروں کی کرو. نہیں، اگر میں دے رہا ہوں نا تو رنگ بھی میرا ہی نظر آئے، وہ ہے قدر. ہاں میں نے دیا ہے تو پاکیزہ لباس کو بنائیں، 2-3، ایک اتاریں دوسرا پہنیں دھو کے نماز کے لیے. یہ شکر گزاری ہے. فضول خرچی نہیں کرنی ہے. نہیں کہ وی بناؤ، کوئی دو کا پتہ ہو 10 کا پتہ ہی نہ ہو کدھر ہے. یہ نہیں ہے قدر، یہ ناشکری ہے. ناشکری کی ایک قسم ہے. شکر گزاری ہے آپ نارمل رہیں ہر معاملے میں، نہ تو کنجوس ہی بنے کہ سارا کچھ رکھیں، نہ خود استعمال کرنا ہے، نہ بہو کو کرنے دینا، نہ بیٹی کو، نہ پوتوں کو، نہ پوتیوں کو، نہ کسی کو. کجی میں رکھے اور موت آ جائے، کیا کریں گے اس کا؟ انہی کا ہی ہے جن سے ہم چھپا رہے. جائز ان کی خواہشات، جائز ضروریات پوری کریں. یہ شکر گزاری ہے، یہ قدردانی ہے. اللہ نے سب استعمال والے دیے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شکر ہے.
ना ही फजूल खर्च बनो और ना ही कंजूस बनो, म्याना रवि रहकर इस्तेमाल करो। वो है अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना और अल्लाह की शुक्रगुजारी, अल्लाह को पहचानना, कदर करना, अल्लाह के पैगंबर की शुक्रगुजारी, पैगंबर की कदर करना, कुरान की शुक्रगुजारी, कुरान की कदर करना, उस्ताद की शुक्रगुजारी, उस्ताद की कदर करना, मदरसे की शुक्रगुजारी, यानी कि कदर करना एक अल्लाह का ही शुक्र है। सब शुक्र तो अल्लाह के कर रहे हैं, ये सब दिया अल्लाह नहीं है। इनकी कदर करना ये शुक्रगुजारी है। ना कदरी करना, नेमतों की इधर से आए उधर फेंके जाएं, कोई पता ही नहीं किधर से आ रहा है जा रहा है, ये ना कदरी है, ये ना शुक्री है और ये भी ना शुक्री है। अल्लाह दे रखा है तो कहते कोई नहीं, कुछ नहीं, बनता ही कुछ नहीं, आता ही कुछ नहीं, हुआ ही कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं, खेप ही उड़दी है, फलां पे हुंदा है, नहीं नहीं है नहीं, है नहीं। ना ना मेरी बहना, अल्लाह ने हाँ अगर अल्लाह ने कुछ नहीं भी ना दिया हुआ तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत दे रखा है, क्योंकि उसके दिए को खा के जिंदा है ना। कई लोग ऐसे गुजरे हैं वो भूख से मर गए, तो ये अल्लाह की किस नेमत से कम है कि हम खाते पीते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इस आयत के और अगली आयत के दरमियान में एक बात याद रखिएगा। वो हम बात कर रहे थे कि 3 तरह की ज़मीन की। जब भी कोई पैगंबर आया है ना, पैगंबरों के दिल की सरजमीन इस जरखेज ज़मीन की तरह है, और जिसकी तरफ वो नबी बन के आया वो 3 तरह के लोग होते थे। कुछ कबूल करते, कुछ ना करते, कुछ दुश्मनी बन जाते। इसके बारे में एक एग्जाम्पल अल्लाह पाक ने दी है आगे एक पैगंबर की, और इसमें ना एक और बात भी निकलती है, तौहीद, वहदानियत अल्लाह की कुदरत। इस सूरत में अल्लाह अपनी कुदरतें बयान करता है, अल्लाह अपनी वहदानियत तौहीद बयान करता है। लक़द अरसलना, लक़द बिला शुबा यकीनन, अरसलना हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, किसको भेजा? नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही, उसकी कौम की जानिब। तो जब उसने जाके अपनी कौम से कहा ना, फ़क़ाला, तो उसने कहा, या ए कौमी, मेरी कौम, या कौमी अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह, अल्लाह की। किसकी इबादत करो? अल्लाह की, बाकी सबको छोड़ दो। मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी, मिन इलाहिन, इलाह, गैरू, उसके सिवा, यानी सच्चे रब के सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं है, सच्चे इलाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, इलाह नहीं है। इन्नी, यकीनन मैं डरता हूँ, अखाफु, मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम्हारे मामले में, अजाबा, अजाब से, यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ, कि अगर तुमने उस अल्लाह की बात को ना माना, तुम ईमान ना लाए, तुम अल्लाह की बात को ना मान कर कहीं उस अजाब के शिकार ना हो जाओ जिसको अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार किया है, अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है। मुझे खौफ है, मैं डरता हूँ, कहीं तू भी, कहीं तुम लोग भी अल्लाह के नाफरमान ना बन जाना। जो बात नहीं मान रहे हो, ना मानोगे तो उनमें से हो जाओगे। बात को मानो, उन लोगों में से ना हो जाओ जो अल्लाह को नाराज करते हैं, जहन्नुम का ईंधन बनते हैं। अजाब उनके लिए है बड़े दिन का, बड़ा दिन से मुराद क़यामत का दिन। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने उनकी कौम की तरफ भेजा ना, तो गए तो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इबादत करो सिर्फ अल्लाह की, ये झूठे बुतों को छोड़ दो, ये झूठे माबूद ये जो इतने को तैयार कर रखे हैं, इनको छोड़ो, बस अल्लाह को सजदा करो, और इन गैर रवि को छोड़ दो। ये जो बुरी आदत हैं, रवैये हैं, गलत चीज़ें हैं, इनको जो अपना रखा है ना, इन सब को छोड़ दो। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं छोड़ा।
ان کے ماپ تول بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرتے تھے، اور ان کے اندر بڑی ساری غلطیاں تھیں، اور وہ نہیں مان رہے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر نہ ان کو اپنی بیٹیوں کی آفر کی کہ تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ یہ ایک تو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، ان کے لوگ جو تھے وہ مردوں سے زنا کرتے تھے، عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ اکبر، ان میں بھی بڑی ساری برائیاں پائی جاتی تھی، ماپ تول کی کمی پائی جاتی تھی، اور بھی بڑی غیر اخلاقی چیزیں تھیں۔ تو بڑا انہوں نے سمجھایا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے پیغمبر جب ان کی اینڈ ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیج دیا تھا۔ کہا میرے نبی جاؤ چھوڑ دو ان کو، اور تم ایک بیڑا بناؤ، کشتی، میں تمہیں نجات دوں گا، ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ وہ کشتی بنانے لگے تو وہ کافر ہنسیں، بھائی تو یہ خشک زمین کے اوپر کشتی کیسے چلائے گا، مذاق بنائیں۔ وہ چپ کر کے بناتے رہے۔ جب اللہ کے وہ مقررہ ٹائم آ پہنچا تو کہا میرے نوح تم نہ ایسے کرو، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے بیٹا آ جاؤ، اپنے ریلیٹیو سے کہہ رہے اس میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ پھر کچھ پرندے جانوروں کی جوڑیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ 3 منزل کا بیڑا تھا بنایا، اس میں بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ مذاق ہی کری جائیں، نہ بیٹھے، اور ایک دم سے یہ جو ہمارے چولہے نہیں ہیں، چولہوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، چولہوں سے پانی، ہر چیز سے پانی، جو تندور تھے ان سے پانی، پھر اوپر سے بارش شروع ہو گئی، ایسے جیسے منٹوں سیکنڈوں میں دریائے چل پڑے، اور اتنا اونچا پانی ہو گیا کہ وہ جو کشتی تھی نا وہ تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے کے کہہ رہے ہیں بیٹا آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم میری کشتی میں سوار ہو جو۔ کہتا بابا نہیں، تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ پہاڑ، جودی پہاڑ، او نو، ایک پہاڑ تھا وہاں پہ بہت اونچا، کہتے اس پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ پہاڑ پہ چڑھا، پھر اوپر چڑھا، پھر اوپر چڑھا، پانی اور اوپر اور اوپر اور اوپر، یہاں تک کہ وہ پانی کے اندر بہہ گیا۔ ہائے 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 ہائے، باپ تھا نا سامنے، حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے، دل تڑپ رہا تھا۔ اللہ نے کہا میرے نوح چپ کر جا، اب تو نے اس کے لیے کوئی دعا کی نا تو تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے نکال دوں گا۔ دیکھا یہ کتنا ہٹ درم تیرا بیٹا ہے، پانی کو دیکھ کے بھی تیری کشتی میں نہیں آیا۔ اصل میں پتہ ہی کیا ہے، اس کی بیوی نے اسے گمراہ کیا تھا، کہہ رہے تھے بابا کے ساتھ چلے جائیں، اس سے محبت کرتے تھے بیوی سے، اس نے کہا میں نے نہیں جانا، میں اپنے، اس کا باپ حضرت نوح علیہ السلام کا دشمن تھا، کہتی ہے میں تو اس کے پیچھے نہیں جاؤں گی، میں تو اپنے باپ کی مانوں گی، تو تم گئے تو تم مجھ سے گئے، پھر اس کو نہیں چھوڑ سکے، اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور مارے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جاؤ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، انہیں کہہ دو اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، اس دن جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، پھر نیا عمل کام نہیں آئے گا، کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا، اور وہ زندگی کا وہ دن شروع ہونے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔